बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। निगरान हुकूमत और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा देने तक का जो है वो फ़ैसला कर लिया। अब उनको कौन रोक रहा है? परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब के पास जेल में क्या पैगाम लेकर पहुँचे हैं? क्या कोई डील हो रही है? इमरान खान साहब के वुकला की कल उनसे मुलाकात हुई। रात को उनके वुकला ने एक बयान जारी किया और कहा कि इमरान खान साहब जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल इस टाइम ये है कि माशी तबाही फिर चुकी है। पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है। इवन कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पिछले 1.5 साल की पाकिस्तान की कारकर्दगी, पाकिस्तान के तमाम अदारों की, ख़ास तौर पर जो हमारे कुछ बड़े अदारे हैं उनकी कारकर्दगी को देख कर जो है इतने परेशान हैं कि पाकिस्तान को किस तबाही के दहाने के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, रात को इतने गुस्से में थे वो कि उन्होंने पिछले 16 माह में जो तबाही आई है पाकिस्तान में, उस शख्स का जो है नाम उन्होंने भी ले दिया और क्या कहा उन्होंने वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो कल उनकी जो है मीडिया के कुछ लोगों से बातचीत हुई है उस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। उन्होंने कहा कि जी मुझे वो कुछ सुनने को मिला है जो शायद पिछले 50 साल में मैंने नहीं सुना होगा और अगले 50 साल में भी नहीं सुनूंगा, जो मैंने इन 20 से 25 दिनों में लानते और ये सब कुछ जो है मौसूल किया अवाम की तरफ से, तो मेरी बस हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान ऐसे चलेगा क्या? क्या साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे? तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इसहाक डार साहब, जिनको स्पेशल जो है एयरफोर्स के जहाज़ में बिठा कर लाया गया पाकिस्तान और उनको जो है ख़जाने की चाबियां सौंपी गई कि पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है उनके पास कि वो पाकिस्तान की मैशत को जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे देंगे। तो उन्होंने पिछले 16 माह में कितनी बड़ी तबाही फेरी है। उस दिन हमने आपके सामने जो निगरान वज़ीर ख़जाना है उनका बयान भी आपके सामने रखा। उन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, ये ओहदे की जो ऑफ़र कबूल किया और अब माशियत को जब मैंने देखा है, बगौर जायज़ा लिया है, तो इतनी बड़ी और इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की मैशत की तबाही फेरी गई है पिछले 16 माह में कि शायद जो है कभी तारीख़ में इतनी बड़ी तबाही ना आई होगी जितनी बड़ी तबाही के ऊपर लाकर इन्होंने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया इस पीडीएम की हुकूमत ने। तो वो भी ये कह रही थी। तो अब जो रिपोर्ट आज हम आपके सामने रखेंगे वो भी आपके सामने कुछ बहुत सारे नए इंकशाफात जो हैं वो होंगे, तो वो भी आपको जो है बताएंगे। इसके साथ साथ जो एक पीएमएलएन ने एक दोबारा से मजहबी रंग दिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो जेफरी पैटरसन को अपना वकील हायर किया, आलमी अदालत में मुकदमा लेके जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पीटीआई के साथ जो किया जा रहा है, तो इसको वो आलमी अदालत में लेके जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो एक कंपेन मीडिया के ऊपर शुरू की गई, अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको दोबारा से मजहबी रंग दिया कि ये यहूदी है और ये इस तरह जो है एक यहूदी वकील को इसने हायर किया है और कितना ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करेगा, तो इसको रंग देने की कोशिश की। तो उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने चलाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या कहते रहे हैं, इसके साथ साथ मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब का एक क्लिप है वो भी आपके सामने चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। तो सबसे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं जी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और वो कह रहे हैं कि जी माशी बदहाली का जिम्मेदार सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम लेने तक की इजाज़त नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा साहब हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो है पीडीएम के साथ एक मुआहिदा किया और इनको दोबारा से हुकूमत में लाकर बिठाया और माशियत की तबाही फेर कर जो है वो चले गए हैं और ना उनको एक्सटेंशन मिली। और फिर इन्होंने जो पिछले 16 माह में किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनआरओ लिया और फिर इसहाक डार साहब को लाया गया और उन्होंने जिस तरह की तबाही फेरी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी मुल्क गिर हड़ताल हो रही है। उन्होंने तो खैर नहीं कहा, लेकिन मुल्क जो है पूरा बंद हो चुका है और इस टाइम निगरान हुकूमत की बुनियादें जो है वो हिल चुकी है। ज़राए के मुताबिक काकड़ साहब जो है वो मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर चुके हैं। इनकी फैमिली और करीबी दोस्तों ने इनको मशवरा दिया है कि जी काकड़ साहब आप क्यों अपना नाम बदनाम कर रहे हैं, ये इनका जो पीडीएम का मलबा अपने सर क्यों ले रहे हैं, आप प्रॉपर मीडिया के ऊपर आकर ब्रीफिंग दे। इसलिए उन्होंने कल जो है बड़ी कड़वी कड़वी और सच्ची सच्ची बातें की। उन्होंने कहा कि जी ये पीडीएम का मलबा पहले इमरान खान पर डाला जा रहा था, इनका जो सारा मलबा है वो मुझ पर और हमारी हुकूमत के ऊपर डाला जा रहा है। हमने तो सिर्फ इलेक्शन के लिए आए हैं और हमने तो इलेक्शन करवा के चले जाना। और कल उन्होंने इस बात का वो भी कहा कि जी हम और सिर्फ इलेक्शन के लिए आए हैं। पहले उन्होंने आकर जो है कुछ जिस तरह उनकी पहली 2-3 स्पीचेस थी तो उन्होंने बाकायदा ये तासुर दिया था कि वो 8-9 महीने कम से कम 1 साल के लिए कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अब वो भी जो है 15-20 दिन बाद लाइन के ऊपर आ गए और वो कह रहे हैं कि जी हम तो सिर्फ इलेक्शन करवाने आए हैं और हम जा रहे हैं, आप लोग हमें इतनी लान तान जो है वो ना दें। तो अब उन्हें जो है उनके फैमिली के लोगों ने कहा है कि जी आप छोड़ें इसको और आप इससे जो है जल्दी जान छुड़वाएं। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी ट्विटर पे मेरा नंबर जो है किसी ने डाल दिया है, थोड़ी ही देर में मुझे
10,000 میسیجز آئے ہیں۔ اب آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کے 10,000 جو میسیجز ہیں، اور ٹویٹر پہ جو بیٹھی ہوئی عوام ہے انہوں نے کیا کیا کچھ کہا ہوگا کاکڑ صاحب کو، اور کس طرح کے مشورے دیے ہوں گے۔ اور پھر 10,000 لوگوں میں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت سارا غصہ بھی نکالتے ہیں، تو کاکڑ صاحب نے کیا کیا سنا ہوگا۔ تو وہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ کاکڑ صاحب کو پچھلے 50 سال میں اور آنے والے 50 سالوں میں اتنی جو ہے وہ بے عزتی نہیں ہوئی ہوگی ان کی، جتنی ان کی پچھلے 20 سے 25 دن میں ہوگی۔ تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ جی یہ اپنی آپ خود ہی رکھیں، مجھے اس طرح کی جو ہے حکمرانی نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے اس طرح کی کرسی کی ضرورت ہے۔ تو یہ صورتحال عمران خان کے وکلا نے کل رات جی باہر نکل کر کہا۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد گوہر اعجاز صاحب بھی تھے، پھر ساتھ جو پوری ایک ان کی ٹیم ہے، انہوں نے سب نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے انہوں نے مذاکرات کی آفر کی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، لیکن آئین اور قانون کے تحت اور الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے اوپر، اور الیکشن جلد از جلد کس طرح کروانے ہیں اور کیا ان کی جو ہے پلاننگ ہونی ہے، 90 دن کے اندر ہوں گے یا تھوڑا لیٹ کرنے ہیں، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پاکستان کے مفاد میں، نہ کہ این آر او اور نہ کہ بخشش اور چوری کے پیسے کی معافی، اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کر لی اور عمران خان جو ہے ملک سے باہر چلے جائے گا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھے 1000 سال بھی جو ہے جیل میں رہنا پڑے گا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، تو میں یہیں رہوں گا، میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو عمران خان صاحب نے دے دیا ہے، اور پرویز الہی صاحب کو بھی ان کے پاس اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ جی آپ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا منائیں، ان کا ٹمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن کریں، انہیں کہیں گے جی پچھلی باتیں بھول جائیں۔ عمران خان نے تو یہ بات پہلے ہی کہی تھی کہ جی میں سب کچھ بھولنے کے لیے تیار ہوں، صرف پاکستان کے بہترین مفاد میں جو فیصلے ہیں وہ لیے جائیں گے تو میں سب کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے گا کہ جی اپنی من مرضی ہوگی، صرف نعرے بازی ہوگی، سیاست کرنی ہے آپ نے ملک کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے جو امریکہ کی غلامی کرنی ہے، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ غلامی تو میں کسی کی نہ پہلے قبول کیے نہ میں قبول کروں گا، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہاں پاکستان کے بہتر مفاد میں فیصلے لینے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور چلنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو پرویز الہی صاحب کو بھی بھیجا گیا ہے۔ اب آپ خود بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے پرویز الہی کی کون سی بات مانیں گے اور کون سی نہیں مانیں گے، اور پرویز الہی صاحب بھی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے ہیں۔ اب یہ کلپ جو ہے عمران خان صاحب کا آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کلپ دیکھیں، یو این کی تقریر کا وہ حصہ ہے جس میں عمران خان صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کی جاتی ہے یورپ کی طرف سے، ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے، اس کے بارے میں جو بات کی ہے، پہلے یہ سنیں اور پھر آگے چلتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے گندی ایک کمپین پی ایم ایل این کی طرف سے، خاص طور پر ہمیشہ پی ایم ایل این کی طرف سے اس طرح کے کمپینز جو ہیں وہ چلائی جاتی ہیں، اور پھر ان کے جو رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں جن میں خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، وہ باہر جا کر جو ہیں خود کو کس طرح بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا لبرل ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پہلے یہ کلپ سنیں عمران خان صاحب کا۔ It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had the stage, I would try and explain this to the world communities. جی تو یہ کلپ آپ نے سن لیا ہے، اب اس کے ساتھ ایک میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا بھی کلپ ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ 2015 میں آپ نے خود کہا کہ میں نے ریزگنیشن کیا عزت نہیں ملنے پہ۔ جب رسول کو عزت نہیں دی جا رہی ہے، ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور وہ شخص جس کے لیے عاشقان رسول، اگر کہ مجھے آگے چلنا ہوتا تو میں شاید اسمبلی میں تقریر ہی نہ کرتا، میں بولتا ہی نہ، تو ختم، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، فیصلہ ہو گیا۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ فیصلہ خدا ان کو توفیق دے۔ جی تو آپ نے یہ دونوں کلپ سن لی ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو کلپ آپ نے سنا ہے یہ یو این کی تقریر ہے، اور پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان لیڈر ایسا نہیں ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں جو گستاخی کی جاتی ہے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے اور ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے،
کبھی اتنی جو ہے وہ زبردست طریقے سے بات کی ہو، اور اس کے بارے میں جو ہے پھر OIC سمٹ میں بھی تمام 57 ممالک سے جس طرح عمران خان نے مقدمہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ ہم سب کو اکٹھا ہو کر جو ہے یونائٹڈ نیشن کے پاس جانا چاہیے اور ایک ڈے مقرر کیا جانا چاہیے اور اس کے اوپر واضح جو ہے قانون سازی کروانی چاہیے تاکہ آئندہ سے ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے اور خاص طور پہ یہود و نصارہ کی طرف سے ایسا کوئی قدم جو ہے وہ نہ اٹھایا جائے۔ تو یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب نے کیا، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اب تو باقاعدہ جو ہے ہر سال ایک دن مقرر کر دیا گیا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اور اس کو اسلامو فوبیا کا جو ہے ڈے مقرر کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش جو ہے عمران خان صاحب کی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان یہودی ہے اور یہ عمران خان کو جو ہے اس طرح کا مذہبی جو ہے وہ ایک رنگ دے کر ان کے خلاف جو کمپین جیسے کہ اب دوبارہ سے انہوں نے شروع کی ہے۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب نے جو اس کلپ میں بات کی ہے اب اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اقوام عالم، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے ہیں۔ آپ یہ فکریں سنیں، کتنی زبردست بات جو عمران خان نے کی ہے، اور جب تم ان کے بارے میں ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھے سب لوگ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کے دل کا درد باقی سب دردوں سے جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ سخت ہے۔ کوئی بھی درد اتنا جو ہے سخت نہیں ہوتا جتنا دل کا درد جو ہے انسان کو تکلیف دیتا ہے اور مشکل میں ہوتا ہے انسان۔ تو یہ بات جو ہے عمران خان صاحب نے کی تھی۔ اب آپ ان فکروں کی جو ہے گہرائی کو ناپ لیں خود ہی، کیا نواز شریف، کیا زرداری صاحب یا پاکستان کے کسی بھی لیڈر نے، قائد اعظم کو چھوڑ کر کسی بھی لیڈر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی جو ہے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر ایسی بات کی؟ اور جو ویسٹرن ورلڈ آج تک کرتی رہی، کسی مسلمان لیڈر نے آج تک اس طرح کی سپیچ اور اتنا جو ہے مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لے کر جو ہے دنیا کے سامنے رکھا ہے؟ کبھی نہیں رکھا۔ تو پھر یہ جو ہے اس طرح کے PMLN کے جو ہیں وہ رکھے میں بھونکنے والے لوگ، وہ بیٹھ کر جو ہے ہر آئے دن نئی سے نئی پریس کانفرنس اور نئی سے نئی جو ہے وہ ایک ڈکٹیشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور مذہبی رنگ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ پھر دوسرا کلپ ہم نے آپ کے سامنے چلایا تھا میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا۔ انہوں نے جو ہے PMLN کو چھوڑا تھا، اور انہوں نے جس وجہ چھوڑا تھا تحفظ ختم نبوت بل میں جو ہے کے خلاف جو ہے سازش کی گئی تھی، 2015 کی بات ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی تھی، اور میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب نے بھی، واحد شخص تھا جس نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اور کہا تھا یہ میری آخری تقریر ہوگی، لیکن جو یہ بل کے ساتھ اس کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس جو تحفظ ختم نبوت ایک وہ قانون بنا ہوا ہے، اس کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے، میں کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ انہوں نے سپیچ کی تھی اور انہوں نے پھر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ایسی پارٹی، کیا کوئی بھی پارٹی ہوتی، PMLN کا حصہ تھے، کبھی بھی ایسی اس کا جو ہے حصہ نہیں بنوں گا۔ انہوں نے سیاست چھوڑ دی تھی، اور یہ ڈاکٹر دانش صاحب ہیں جو کہ انٹرویو لے رہے تھے۔ تو یہ کلپ موجود ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو خود کہہ چکے ہیں جی احمدی بھی مسلمان ہوتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ختم نبوت پر یقین نہیں بھی رکھتے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ خواجہ آصف صاحب امریکہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، عمران خان جو ہے وہ مذہبی شخص ہے اور مذہبی ذہن کا آدمی ہے، تو آپ لوگ اسے چھوڑیں، ہم لبرل ہیں، ہم مسلمان تھوڑی ہیں۔ تو یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں، جو کہتے تھے کہ امریکہ چاہے گا تو وینٹیلیٹر اتر جائیں گے، ورنہ وینٹیلیٹر جو ہے وہ نہیں اتریں گے۔ تو یہ PMLN کا مکروہ چہرہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب یہ جو ہے عمران خان نے اگر ہائر کر لیا ہے اس پوری فارم کو، تو اس کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کی مذہبی ایک کمپین چلا رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، جیسے کہ جاوید لطیف صاحب نے پہلے کیا تھا، اس کے بعد عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے لاسٹ خبر جی رکھ دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ایکسپورٹ کے بارے میں ہے، جو کہ ڈان نے یہ خبر شائع کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹریٹجک ایکسپورٹ ریوائول پروگرام ٹو بی انویلڈ دس منتھ، ایک بہت زبردست اور خوفناک قسم کی رپورٹ جو ہے سامنے آئی ہے کہ PDM حکومت نے پچھلے 16 ماہ میں 1600 ٹیکسٹائل یونٹس کو بند کروایا، جو کہ اب نگران حکومت نے دوبارہ آ کر ان 1600 ٹیکسٹائل یونٹس کو دوبارہ سے اوپن کرنے کا جو ہے حکم جاری کیا ہے۔ تو پچھلے صرف 16 ماہ میں انہوں نے 1600 ٹیکسٹائل یونٹس کو بند کیا ہے، اور اتنی بڑی تباہی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کر کے گئے ہیں۔ اسی لیے تو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر خزانہ جو ہیں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے یہ عہدہ قبول کر کے، یہ تو بہت بڑی تباہی پھیر کے گئی ہے حکومت۔ ایک اور بھی رپورٹ سامنے آئی ہے IPPs جو کہ ہمیں بجلی بنا کے دیتے ہیں پیٹرول کے اوپر، یہ جتنے پاور پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے، کہ 20 برس میں IPPs نے جو ہے غلط بیانی کر کے 4000 ارب روپے جو ہیں وصول کیے ہیں، جو کہ
اب پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، اور جو کہ ان کے بنتے بھی نہیں تھے. انہوں نے 4,000 ارب روپے جو ہے زائد وصول کیے ہیں. اور یہ آئی پی پی اس کو کس نے لگایا تھا؟ پی ایم ایل این نے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں لگے تھے. اب یہ 4,000 ارب کی اگر صحیح انکوائری کی جائے تو پتہ لگے گا کہ یہ سارے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس میں گیا ہوگا یہ پیسہ. تو یہ جو صورتحال ہے، اس طرح بے دردی سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے. اگر پاکستان کے جو بڑے بڑے کچھ گردنوں والے نے ان کو پکڑ لیا جائے نا، تو پاکستان جو ہے خود کفیل ہو سکتا ہے. یہ سارے قرضے شرضے جو ہیں اتر جائیں گے، لیکن پکڑے گا کون؟ اللہ پاکستان کامیاب ناصر. ابھی تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.